अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जो इस व्लॉग में मुझे आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये खबर कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब कौन सामने लाया जा रहा है, कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में जो इस्टेब्लिशमेंट के और जो BDM के करीबी सहाफ़ी हैं वो ये ख़बरें देते फिर रहे हैं, बल्कि ये वार्निंग्स देते फिर रहे हैं कि अब जिसको लाया जा रहा है वो होए उसने तो चेयरमैन PTI की बुनियादें हिला देनी हैं वगैरह वगैरह। तो वो कौन शख्स है और उसके पास उसकी बंद मुट्ठी में ऐसा क्या है जो इमरान खान की बुनियादें हिला सकता है, उसका ज़रा जायज़ा लेंगे। थोड़ा आपको बताएंगे कि PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ अभी भी मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और एक बात तो तयशुदा है जो पहले भी नज़र आ रही थी, और अब एक वक्फे के बाद जब दोबारा से कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश की गई है PTI की जानिब से, तो उनको स्टिल वही चीज़ का सामना है। यानी एक बात तय है कि PTI को बिल्कुल भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, उन्हें खुला के सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, और इसके लिए जो भी कोई छोटी मोटी भी हिकमत अमली तरतीब दी जाती है उसको वहीं पर स्नब करने की कोशिश की जाती है और डराने की कोशिश की जाती है ताकि अगली दफ़ा बिल्कुल ही लोग ना निकलें। तो इसकी ताज़ा मिसाल क्या है वो आपके सामने रखेंगे, और लास्टली आपको एक खुशखबरी भी देंगे इसी व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं जो आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर अब क्या होने जा रहा है PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब कौन सा नया गवाह लाने वाले हैं। क्योंकि जो अब रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया, फिर एक नया ट्रेंड लाया गया मार्केट में कि जी इंटरव्यूज़ कर लिए जाएं, अब वो भी बुरी तरह पिट गया, और वो तो बल्कि दूसरी दफ़ा में ही पिट गया था। और उसके बाद हो ये रहा था कि उल्टा इंटरव्यू करने वाले और करवाने वाले ख़ुद उनकी साख मुतासर हो गई। अब ये सूरत हाल का सामना जब करना पड़ा PTI वालों को, तो उन्होंने इसका एक अलग से हल निकाला जिस पर मैंने एक तफसीली व्लॉग भी किया है कि भाई किस तरह से एक ट्रेंड इस वक्त आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कि PTI के मुख्तलिफ रहनुमा, चाहे वो कहीं रूपोश हैं, चाहे वो आज़ाद हैं, चाहे वो जेल में हैं, या कहीं पर भी जहाँ पर भी उनको कुछ दस्तयाब है ऐसा, तो वो एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में वो कुरान पाक पर हल्फ ले रहे हैं और उन्हें ये हल्फ में कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें कभी पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए नहीं उकसाया, कभी उन्होंने इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ या जलाओ घेराव की कोई तरगीब नहीं दी, और ना ही कभी उन्होंने इस किस्म का हमारे सामने किसी और को ऐसा हुक्म दिया या हिदायत दी। तो ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो एक हलफ उठा रहे हैं और कुरान पाक उनके हाथ में है। तो ये एक काफ़ी अच्छा, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आइंदा आपको कभी हमारी कोई ऐसी वीडियो नज़र आए तो आप समझ लीजिए कि वो हमसे ज़बरदस्ती ली गई है, बनवाई गई है, ऐसा कोई बयान हम अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रहे होंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने पहले से ही जिसको कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम वाला मामला जो है वो कर दिया। लेकिन अब ये खबरें आ रही थी, कुछ सहाफ़ी ये खबरें दे रहे थे कि जनाब अब मज़ीद कोई नया गवाह भी लाया जा सकता है और बड़ा कोई करीबी साथी हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद मुराद सईद या असद उमर या इस टाइप का कोई बिल्कुल इमरान खान साहब का क्लोज़ रहनुमा वो आकर शायद कोई अब स्टेटमेंट देने वाला है जिसकी वजह से इमरान खान साहब की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर होगी वगैरह वगैरह, और हो सकता है कि उसके पास से कुछ सबूत भी बरामद कर लिए जाएं। लेकिन उसके बाद फिर मज़ीद कुछ इसको जब डिग आउट किया गया तो लग ही रहा है कि इशारा इस तरफ है कि इमरान खान साहब की फैमिली से कोई आ जाएगा। बल्कि मैं आपको बता देती हूँ कि जावेद चौधरी साहब ने तो ये तक कहा है कि अब चेयरमैन PTI को सियासत से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जिस शख्स का बयान आ रहा है वो चेयरमैन PTI की जड़ों को हिला कर रख देगा। तो ये जावेद चौधरी साहब जो है वो इंडिया देते फिर रहे हैं। तो वैसे तो इन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रेडिक्शंस ही गलत साबित हुई हैं। जिसको भी ये मैदान में लेकर आए हैं वो इनके सारे घोड़े और चालें पिट के रह गई हैं, और कुछ भी चेयरमैन PTI इमरान खान का कुछ बिगाड़ नहीं सका। कम से कम इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं बिगाड़ सका कि लोग उनसे मुतनफ़र हो जाएं या दूर हो जाएं। बाकी उन्हें मुश्किलात का सामना ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि उनकी मकबूलियत कोई कम कर सका हो, उसमें इजाफा ही हुआ है। तो अब अगर क्या ऐसा कुछ आएगा सामने जिसकी वजह से वो लोगों के दिलों से निकल जाएंगे, ये इस सारे टाइम पीरियड में कहीं पर कभी भी पहले साबित नहीं हुआ और ना ही आइंदा ऐसा होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तक जितनी भी चालें उनके खिलाफ चली गई हैं वो ऐसा लगा है कि उल्टी पड़ती नज़र आई हैं। और जहाँ तक ये बात है कि वो कौन हो सकता है और क्या हो सकता है, इस सिलसिले में दो जो शख्सियात हैं
ان کے اوپر کافی زیادہ شک جاتا ہے. پہلی شخصیت خاور مانیکا صاحب کی ہے جو کہ بشرا بی بی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں ان کے سابق شوہر تھے، پہلے شوہر تھے، اور چند دن پہلے انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہ ایئرپورٹ سے شاید دبئی روانہ ہو رہے تھے کہ اس دوران ہی انہیں ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد سے ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں پر، اور اگر کسی جگہ پہ مطلوب تھے کسی مقدمے میں تو اس کی بھی کوئی فالو اپ خبر سامنے نہیں آ سکی. لیکن اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں وہ شاید کوئی بہت ایسا اسٹیٹمنٹ دینے والے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو قانونی مشکلات ہیں اور جو اخلاقی مشکلات ہیں وہ بہت بڑھ سکتی ہیں. ظاہر ہے اگر وہ کوئی کرپشن کے حوالے سے الزامات لگاتے ہیں تو وہ بھی جو چیز ہے وہ بھی ان کو ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی اہلیہ کے اوپر ٹارگٹ کر کے کیا جائے گا. اور پھر اسی طریقے سے اگر کوئی ان کی اخلاقی طور پر بھی وہ چیزیں آ کر کوئی جو ان کا ایک طریقہ ہے کہ رقیق حملے کیے جائیں اخلاقیات کے حوالے سے، وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ خاور مانیکا صاحب پہلے ہی کوئی اتنے قداور شخصیت یا بڑی کوئی محبوب شخصیت تو ہے نہیں کہ لوگ ان کی بات پہ یقین کر لیں گے، اور اگر وہ ہوتے بھی تو اس وقت جو سینیریو بنا ہوا ہے اس میں تو ہر کوئی یہ سمجھ جاتا ہے کہ جب ہی کسی کو لانچ کیا جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نیت ہی صرف یہ ہے کہ عمران خان کو نقصان پہنچانا ہے. تو اس لیے اسی ایک نیت کے اوپر ہی جو ساری کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے. تو خاور مانیکا صاحب نہ جانے کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نہیں دیتے، لیکن بہرحال ایک بات جو ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا وہ اس سمت میں تھا. دوسرا، ایک نجی چینل نے یہ خبر دی ہے کہ جناب بشرا صاحبہ، بی بی بشرا صاحبہ جو ہیں ان کو بھی عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ کو بیسکلی پریشرائز کیا گیا. انہیں کہا گیا ہے کہ آپ کو بھی ہم گرفتار کر لیں گے، آپ کے خلاف ناقابل تردید ثبوت بھی ہیں، اور نجی چینل کے مطابق انہیں وہ ثبوت دکھائے بھی گئے ہیں، جس کے بعد سے بشرا صاحبہ بہت پریشان ہیں اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی گرفتاری رکنا مشکل ہے، اور گرفتاری کے خوف سے ان کو یوز بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جا کر 2 چوائسز کے اوپر کنونس کر لیں. یا تو انہیں اس بات پہ کنونس کر لیں کہ آپ دونوں کی جان چھوٹ جائے گی، آپ دونوں پاکستان کی سیاست کو خیر بات کہیں اور یہاں سے چلے جائیں. عمران خان صاحب کو بشرا صاحبہ کنونس کر لیں کہ وہ پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ بھی چھوڑ دیں، سیاست بھی چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں. اور دوسرا انہیں آپشن یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کر پاتی تو پھر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس سے بچنے کا پھر آپ کے پاس یہی حل ہوگا کہ آپ جو ہے ایک وعدہ معاف گواہ بن جائیں. عثمان بزدار صاحب کی کرپشن کے بھی حوالے سے، فرح گوگی کے لیے بھی، اور آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ جی فرح گوگی جو تھیں وہ آپ تینوں کے لیے ایک فرنٹ پرسن کا کردار ادا کر رہی تھیں، اور عمران خان صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ تھا کرپشن کا، یہ وہ تو وغیرہ وغیرہ. وہ جو آپ نے پنجاب کے بہت سارے قصے سنے ہوں گے جس میں ممکن ہے کہ حقیقت بھی ہو، کیونکہ ہمارے بہت سارے قریبی صحافی ان قصوں کے بارے میں بہرحال یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ کرپشن عثمان بزدار صاحب کے دور میں ہوئی ہے، اور کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس شواہد کی فارم میں بھی ہیں بقول ان کے. تو بہرحال اب اس میں اس چیزوں کو یوز کیا جا سکتا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو بلیک میل کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے. اگر عثمان بزدار نے کرپشن کی ہے تو اس کو تو آپ نے پکڑا نہیں، وہ تو پریس کانفرنس کر کے صاف ستھرا ہو گئے ہیں، ان کو تو کسی نے نہیں پکڑا. اور اگر فرح گوگی نے کوئی کرپشن کی ہے تو آپ بلوائیں انہیں اور انٹرپول سے گرفتار کروائیں اور انہیں سزا دیں. لیکن عمران خان صاحب کے اوپر تو ان کی کرپشن کا جو چارج ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ ان کی ہوئی کرپشن کی سزا عمران خان کو دی جا سکتی ہے. اور جہاں تک بشرا صاحبہ کا تعلق ہے، اب یہ اگین وہی بات ہے کہ اب یہ ساری خبر جو ہے ایک ابھی تک تو اس کی کوئی آتھینٹسٹی اس طرح سے سامنے نہیں آئی جب تک کہ بشرا بی بی صاحبہ خدا کہ واقعی ایسا کچھ اعلان نہ کر دیں. لیکن خبر یہی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے اگر ان کی گرفتاری کی جاتی ہے بشرا بی بی صاحبہ کے لیے، یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے بہت پریشان کن ہوگا، اور اگر وہ ان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بنتی ہیں تو یہ بھی چیز ان کو بہت ہرٹ کرے گی. اور اگر ان دونوں کی بجائے یہ آپشن لیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیدھی ہار ہے، جو آپ کے بیانیے کی ہار ہے، جو آپ نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اس کی ہار ہے. تو اب یہ ایک ٹریپ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب اس ٹریپ میں کیا بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر فیس کریں گی چیزوں کو، یا وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی جان چھڑاتے ہوئے سارا الزام عمران خان پر ڈال کر خود وعدہ معاف گواہ بن کر یہاں سے جانے کی کوشش کریں گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں خود ہی واضح ہو جائیں گی کہ وہ ان سے وفا کریں گی یا ان کے لیے کوئی مسئلہ بن جائیں گی.
لیکن یہ خبریں جو ہیں یہ چل رہی ہیں اور بہت سارے رہنماؤں کا خیال ہے, صحافیوں کا بھی خیال ہے کہ یہ جو سارا اب جو ایک انٹیمیشن دی جا رہی ہے وہ بشرا صاحبہ کے حوالے سے ہے. آگے چلتے ہیں جی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو بالکل بھی کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. ابھی آپ نے پشاور میں دیکھا کہ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی انہوں نے شروع کی, ایک کارنر میٹنگ تھی جو اچھے خاصے جلسے میں تبدیل ہو گئی, اور اس کے بعد یہ مردان میں بھی ایسا ہوا, سوات میں بھی, اور مختلف علاقوں میں ہمیں خیبر پختونخوا کے اس طرح کی گیدرنگز جو ہیں وہ نظر آئیں کہ تھوڑی ایکٹیویٹی کی انہوں نے الیکشنز کے لیے. تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان صاحب اور دیگر 86 ورکرز کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا. اگین یہ وہی چیز ہے کہ جو ابھی انہوں نے سوات میں گیدرنگ کی, اسی کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تو اب یہ میرا خیال ہے کہیں پہ بھی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ نگران حکومت کہیں سے بھی ایک نیوٹرل حکومت نہیں ہے, نہ ہی یہ ان بائسڈ ہیں. یہ انتہائی جانبدار لوگ ہیں اور کٹ پتلی ہیں, اور ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہر طرح سے کارنر ہی کرنا ہے پی ٹی آئی کو. حالانکہ بہت سارے لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کسی حد تک کچھ قبولیت ہو گئی ہے, کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہاں پر 2/3 میجورٹی ٹائپ سے زیادہ سچویشن ہے, تو وہاں پر تو ممکن نہیں ہے کہ انہیں حکومت نہ ملے, تو وہاں پہ حکومت دینی پڑے گی. پلس ان کا ذرا مزاج بھی تھوڑا ڈفرینٹ سا ہے, تو ان سے بھی تھوڑا سا سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ادھر سے کام جو ہے وہ کچھ اور کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے. تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے اس طرف سے. لیکن پنجاب والا جو معاملہ ہے وہاں پر وہ ایک تو پنجاب یعنی ظاہر ہے سب سے بڑا صوبہ, اس کو تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی کو, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ پنجاب میں پوری کوشش کی جائے گی کہ رنگنگ کر کے, اور یہاں پر جو بیوروکریسی ہے خاص طور پر پنجاب کی, چونکہ وہ شریف فیملی کے ہی انفلوئنس میں ہے اسٹل اور انہی کے ساتھ لائل ہے, تو اس چیز کو بھی پورا یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے پنجاب کے معاملے پر تو کوئی قبولیت نہیں ہے, اور نہ ہی وفاق کے معاملے پر. البتہ خیبر پختونخوا کے معاملے پر تھوڑی بہت قبولیت کا سنائی جا رہی ہے خبر. لیکن یہاں پہ پھر اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ایکٹیویٹی تو کسی کو کوئی کرنے نہیں دے رہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں شاید حکومت پھر بھی پی ٹی آئی کی بنانے دی جائے. تو ابھی اس میں بہت دور ہیں معاملات الیکشن کے بھی, اور بہت چیزیں جو ہیں اس دوران ہو جائیں گی جس سے پتہ چل جائے گا کہ آگے کے حالات کس طرف جاتے ہیں. لیکن فی الحال پی ٹی آئی کے لیے کسی بھی ملک کے حصے میں کوئی سکھ چین نظر نہیں آتا. سکھ چین آپ کے لیے شاید تھوڑا بہت ہو سکے, اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, اور کافی زیادہ کم ہوئی ہیں, کافی ڈراپ ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ سے آنورڈز جو پیٹرول ہے اس کی قیمت کم ہو سکتی ہے, اور تقریباً 35 روپے کے آس پاس آپ سمجھ لیں کہ اس کی قیمت کم ہو سکتی ہے. اسی طرح ڈیزل کی قیمتوں میں بھی 12 سے 15 روپے کمی کا اعلان متوقع ہے, اور پیٹرولیم مصنوعات کی یہ قیمتوں کا جو ریلیف کا معاملہ ہے, یہ کوئی یہ مت سمجھے کہ کوئی کسی پہ احسان ہے یا کچھ ہے. یہ بیسکلی اگر ہوا بھی, ایک تو پہلی بات یہ کہ مجھے شک ہے کہ یہ پورا ریلیف عوام کو ملے گا یا نہیں. جہاں پہ یہ اگر 32 روپے کم کر سکتے ہیں تو مجھے شک ہے کہ یہ مشکل سے کوشش کریں گے کہ 15-20 روپے پہ ہی عوام کو ٹرکھایا جائے, اور باقی جو پیسے ہیں وہ اپنی جیب میں ڈالے جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر یہ پورے کا پورا ریلیف دے بھی دیا جاتا ہے عوام کو, تو اگین یہ وہی بات ہے کہ اس میں ان کی کوئی کارکردگی یا کارنامہ نہیں ہے, اور کوئی اس کو کسی کے کھاتے میں نہ ڈالے, کسی کو کریڈٹ نہ دے, بلکہ یہ بیسکلی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں اسی کا نتیجہ ہوگا. جیسے آپ بڑھنے پہ سارا ملبہ ان پہ ڈال دیتے ہیں, تو پھر اسی طرح جب کم ہوگا تو اس کا کریڈٹ بھی انہی کے کھاتے میں جائے گا. یہ آپ کا اس میں کوئی کام نہیں ہوگا. البتہ اگر آپ نے پورا ریلیف عوام کو نہیں دیا تو پھر یہ ضرور آپ کے کھاتے میں گنا جائے گا کہ جہاں آپ ریلیف دے سکتے تھے آپ نے وہاں پہ بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا اور اپنی جیبیں بھرنے کی کوشش کی. تو وی ہوپ کہ پیسے جو ہیں وہ پورے عوام کی جیب میں جائیں اور پورا ریلیف ملے. 30-35 روپے پیٹرول کی قیمت اگر کم ہوتی ہے تو یہ اچھا خاصا ایک ڈفرینس ہوگا, اور اس سے تھوڑی بہت غریب آدمی کی جو مشکل ہے اس پہ کوئی کمی آنے کا امکان ہو سکتا ہے. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے.